अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नावलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और हमारे नॉवेल्स को पढ़ रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं वहशत ज़दा भीगी रात की एपिसोड नंबर ही भूल गई हूँ डब करते हुए। इतनी सारी एपिसोड डब करती हूँ, नंबर ही भूल गई कौन सी एपिसोड है। एपिसोड नंबर 11 वैसे ज़्यादा भीगी रात। राइटर हैं इमन रज़ा। एपिसोड नंबर है 11। अच्छा, आज से पहले एपिसोड्स जितनी भी थी उसमें हमने पढ़ी थी जायशा की कहानी। जैसे आपको पहले बताया गया था कि ट्विंस सिस्टर हैं जिसकी ये कहानी है जो बेस करती है पूरी कहानी, वो इन दो बहनों के ऊपर करती है। जायशा की स्टोरी आप पीछे पढ़ते रहें। आज एपिसोड से स्टार्ट हो रही है दिलरुबा की स्टोरी। अब देखते हैं दिलरुबा की लाइफ में क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। वहशत ज़दा भीगी रात। राइटर हैं एमन रज़ा। किस्त नंबर है 11। दिलरुबा अपनी आंखों के सामने अपनी शादी की तैयारियां होते देख रही थी। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। फिजा आजकल पुरसुकून सी थी, मगर यही खामोशी दिलरुबा को किसी आने वाले तूफान का पेश खीमा लग रही थी। जबकि रक्षंदा बेगम और एल्फ को अपनी खिदमतें करते देख वो अजीब कशमकश का शिकार थी। उनका कहना था कि वो पराए घर जाने वाली है, तभी वो उसका इतना ख्याल कर रही थी। लेकिन दिलरुबा के दिल में पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर डर कुंडली मारे बैठा था। अपने होने वाले शौहर से उसकी एक दो बार फ़ोन पर बातचीत हुई थी, वो भी तैमूर साहब के कहने पर, क्योंकि शादी से पहले के ये चौंसले ख़ास कर उसे पसंद नहीं थे। वो जब भी कोई मोहब्बत भरी बात करने लगता तो वो फ़ौरन मौजू बदल देती, जिस पर उसका शौहर अरे अरे करता रह जाता, मगर मजाल जो दिलरुबा पर कोई असर होता। अभी भी वो अपने होने वाले शौहर की तरफ से आया हुआ मेहंदी का जोड़ा देख रही थी, जो ऑरेंज और शॉकिंग पिंक इम्तिजाज का बना हुआ था। खूबसूरती में तो वो अपनी मिसाल आप लग रहा था। उसने हाथ उस लहंगे पर फेर कर देखा तो उसके दिल में एक भी जज्बा ना उभरा था। आखिर वो कब तक यूं बिना एहसास और जज्बात की ज़िंदगी गुजारती रहेगी? उसने भारी दिल से सोचा और उस लहंगे को ज़ेब-ए-तन किया। लहंगा पहनकर उसकी सादगी जैसे सोगवार हुस्न को भी चार चांद लग गए थे। उसने खुद को शीशे में देखा तो बेइख्साख्ता अपनी माँ का ख्याल आया था, जिसे उसने कभी नहीं देखा था, मगर अपनी सौतेली माँ और ताई चाचियों के मुंह से हमेशा उनके बारे में बस बुरा ही सुना था। जबकि उसका बाप वो कभी उसकी माँ का जिक्र ही नहीं किया करता था। वो उसके साथ वक्त ही कब गुजारता था जो वो उससे पूछ पाती अपनी माँ के बारे में। क्या मेरी माँ भी मुझे याद करती होगी? उसने आईने से नजर आते अपने अक्स पर हाथ रख के दिल गिरफ्ती से सोचा। आखिर क्यों माँ जाते हुए सिर्फ जायशा को अपने साथ ले गई और मुझे नहीं? क्या उनको मैं अजीज नहीं थी, या उनको मुझसे प्यार नहीं था? क्या मैं उनकी ज़िंदगी में इतनी ही अर्जा हैसियत की मालिक थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाना तक नापसंद किया? ये कहते हुए उसके लब लरज रहे थे। तकलीफ ही इतनी शदीद थी कि वो कुछ बोल ही ना पा रही थी। गले से अल्फाज अटक अटक कर निकल रहे थे। मामा, आप मुझे भी तो साथ लेकर जा सकती थी। आखिर क्या कसूर था मेरा जो मुझे यहाँ इस दोज़ख में छोड़ गई? उस बाप के सहारे जैसे आज तक मेरा ख्याल ना आया। जब वो शख्स आपके साथ वफा ना कर पाया था तो मुझे भला कैसे संभाल कर रखता? उसको तो मुझ में आप नज़र आती थी,
اس لیے اس نے میرے اوپر ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ انہیں مجھ میں آپ کا عکس نظر آتا تھا۔ میں کہاں جاؤں؟ میں کس کو اپنا درد سناؤں؟ میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے جس سے میں اپنے دل کے راز بتا سکوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے پپک پپک کر رو دی تھی۔ مجھے اس زمانے نے کیا میرے ماں باپ تک نے قبول نہیں کیا، تو مجھے بھلا میرا شوہر کیسے عزت دے گا؟ کیا وہ مجھے نہیں توڑے گا جب وہ یہ جانے گا کہ اس کے پیچھے تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں؟ ایسا طرز تو یقیناً اس کی زبان پر بھی لازمی آئے گا۔ اگر آپ یہاں ہوتی ماما تو آپ اس جیسے آوارہ شخص سے کبھی میری شادی کرنا قبول کرتی، جس کے ساتھ میرا باپ مجھے ایک بوجھ کی طرح رخصت کر رہا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اس زندگی سے تنگ آ کر مر جاؤں، جہاں مجھے کوئی اپنانے کو تیار نہیں، جہاں رشتے بھی ہیں تو صرف مطلب کے، کوئی پاس بھی آتا ہے تو صرف کام کروانے کے لیے، نہ باپ میرا ہے، نہ بھائی میرا ہے، نہ بہن میری ہے، اور نہ ہی ماں۔ جہاں میری بہن میری ماں کی ممتا کے آنچل میں پرسکون نیند سوتی ہوگی، وہیں میں اپنی عزت کی فکر میں راتوں کو جاگتی ہوں۔ کتنا تضاد ہے نا میری اور میری بہن کی زندگی میں۔ اس کی نسیں درد سے پھٹ رہی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کے بارے میں سوچی جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کون تھا، وہ کہاں پر تھی، اس کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ ایسا ہی سلوک ہوتا رہے گا، یا اس کو بھی کوئی پیار کا سہارا ملے گا جس کے کاندھے پر سر رکھ کر وہ اپنے دکھ ہلکے کر سکے گی۔ ابھی وہ اس بات سے یکسر انجان تھی کہ آگے اس کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ اگر وہ جان جاتی تو ابھی سے اپنی جان دے دیتی، مگر سب جاننے کی ہی تو لیکن بات سب جاننے کی ہی تو ہے۔ لا علمی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ہو وہ سب دکھوں سے آزاد رہتا ہے۔ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت بھی اس کی ماں کی طرح ہے، جس پر گرہن لگ چکا ہے، جس کے ساتھ کوئی نہیں۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور خدا سب کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس نے دلربا کے لیے بھی بہت کچھ اچھا سوچ رکھا تھا، جس سے ابھی تو وہ آگاہ نہیں تھی، مگر جلدی وہ جان جاتی۔ کتنی مذاق خیز بات ہے نا، لوگ اپنا مائکا چھوڑ کر سسرال میں جاتے ہیں، اور میرے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ میں ایک جہنم سے دوسری جہنم میں جا رہی ہوں۔ یقیناً وہاں بھی بہت سی تکالیف اور آزمائشیں میری منتظر ہوں گی۔ اس نے تلخی سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا سرخ لہنگا ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی، اور ایک نظر آئینے کو۔ اے میرے رب، میرے لیے کل کے لیے کوئی آزمائش نہ لانا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ سرخ جوڑا میرے کل کے لیے ایک کفن ثابت ہو، کیونکہ مجھ میں برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ ایک اور بار اور میں پوری کی پوری ٹوٹ جاؤں گی، جسے کوئی جوڑ نہیں پائے گا۔ وہ گمسم سی کیفیت میں بولی۔ ایک دم اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، سب مائیں شادیوں کے وقت اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہمیشہ ان کی نظر اتارا کرتی ہیں۔ کیا اس کی ماں بھی سب جیسی تھی؟ کیا وہ یہاں ہوتی تو اس کی نظر اتارتی؟ کیا وہ بھی مجھے یوں اس دن کے لیے تیار ہوتے دیکھنا چاہیں گی؟ لیکن کتنی بدقسمت ہوں میں، جسے نہ ماں کی ممتا ملی نہ باپ کی شفقت۔ وہ تلخی سے اپنی آنکھ میں موجود آنسو بھی پوچھ کر باہر چلی گئی، جہاں اس کی مہندی کی سب تیاریاں مکمل تھیں۔ ایلف اس کا اتنا حسن دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ وہ بھی اس کی بہن تھی، بے شک سوتیلی ہی صحیح، مگر مجال ہو جو وہ ذرا سا بھی دلربا سے حسن چرا پائی ہو۔
رخشندہ بیگم البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے دل میں بغض لیے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتی دل میں شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی سوتن کی بیٹی کا ہونے والا گھر جو اجاڑنے والی تھی۔ اس کے ہونے والے شوہر نے ویڈیو کال کی تو اس کی کزنز نے فوراً اس کی طرف کیمرہ کا رخ کیا تھا۔ اس نے بھی دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ اسے یوں دلربا کی خوبصورتی کی تعریف کرتے دیکھ ایلف دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی تھی۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو لو دلربا بی بی، کل سے جو تمہارا ہونے والا ہے وہ سب میرا ہوگا، کیونکہ جس پر میری نظر پڑ جائے ایلف اسے کسی اور کے مقدر میں جانے دے، ایسا تو ناممکن ہے مائی ڈیئر۔ اس نے شاطرانہ انداز میں مسکراتے دلربا کے منموہنے چہرے کو دیکھتے حسد کرتے سوچا، بس ایک دن اور پھر وہ شخص صرف اور صرف میرا ہوگا، ایلف کا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگاتی خود سے مخاطب ہوتے بولی تھی، اللہ کی حکمت سے انجان۔ آج دلربا کی شادی تھی اور اسی جوڑے میں وہ تیار آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ انتہا کی حسین تھی، کیونکہ رب نے اسے بنایا ہی اتنی فرصت سے تھا کہ ایک بار دیکھنے والا اسے دوبارہ دیکھنے کی چاہت ضرور کرتا، اور آج تو اس کا دلہن والا روپ قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہاں موجود لوگ پر اسے تیار کر کے بٹھایا جا چکا تھا، اب انتظار تھا تو بس بارات کا۔ اس کا دل صبح سے ہی انجانے خدشات کے تحت بری طرح دھڑک رہا تھا کہ اسے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جس کے کمرے کے باہر سے شور اٹھا تھا، ایک دم چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ بس کریے تیمور صاحب، آپ اپنی بدکردار بیٹی کو میرے سے منسوب کیسے کر سکتے ہیں، جو کسی اور کے ساتھ رات رنگین کرتی ہے؟ یہ تہمت لگانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ شیروانی میں کھڑا اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ایسی نہیں، وہ کمزور سی آواز میں بولے۔ اچھا تو کیا یہ سب تصویریں جھوٹی ہیں؟ وہ ان پر تصویریں پھینکتا بولا جس میں ہر ایک تصویر میں کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کی طرف بڑھی اور اسے ایک کندھے سے تھام کر اپنی طرف موڑ گئی۔ ایک پل کو تو اس کا اتنا حسن دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی چندیا گئی تھی، مگر جب حقیقت یاد آئی تو لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر تہمت لگانے کی؟ کوئی بھی مجھ پر کیچڑ اچھالے گا تو کیا آپ مان لیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی درد سے سرخ ہوتی بہتی ہوئی آنکھوں سے اس سے شکوہ کرتی بولی، تو کیا ان تصویروں میں تم نہیں ہو؟ وہ دانت پیس کر بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے تھے۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا آپ کی بیٹی پر الزام لگا رہا ہے اور آپ خاموش کھڑے ہیں، کیسے باپ ہیں آپ؟ آپ کو تو منہ توڑ دینا چاہیے اس کا۔ وہ تیمور صاحب کے سامنے آتی چیخ چیخ کر روتے ہوئے بولی، او بی بی ستی ساوتری مت بنو، یہ ہم بھی جانتے ہیں اور تم بھی، کہ تمہاری ماں ایک بھگوڑی تھی تو بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی نا۔ ہم نے خود تمہیں اتنے لڑکوں سے چکر چلاتے دیکھا ہے۔ وہ ایک اور بہتان لگاتے ہوئے بولی اس پر، تو اس کی آنکھیں اور سرخ ہوئی تھی، تو کیا وہ بچ گیا تھا ایسی لڑکی سے؟ تیمور صاحب بھی خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔ آپ میرے منہ پر الزام لگا رہی ہیں مجھ پر؟ وہ حیرت سے دنگ ہوتی بولی، ہاں ہاں، تیری ماں بھی ایسی ہی بد کردار تھی جیسی تو ہے۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولی تھی تو وہ ششدر رہ گئی۔
بیٹا اس کا کردار چھپا کر بہت برا کیا ہم نے تمہارے ساتھ، لیکن اب بھی کچھ بگڑا نہیں۔ میری بیٹی ایلف سے شادی کر لو، اس کا کردار صاف شفاف ہے، کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ دلربا کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ اس سب کھیل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اوہ، تو اب میں سمجھی، آپ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروانا چاہتی تھی، تبھی مجھ پر اتنے گھٹیا الزام لگوائے اور یہ فیک تصاویر انہیں بھیجی۔ وہ رخشندہ بیگم پر تصویریں پھینکتی بولی، آپ کو ہی مبارک ہو ایسا داماد، کیونکہ میں اس جیسے شخص کو اپنا شوہر کبھی تسلیم نہیں کر سکتی جو ہر ایرے غیرے کی باتوں میں آ کر مجھ پر الزام لگانا شروع کر دے۔ اچانک اس شخص کو احساس ہوا تھا کہ شاید دلربا سچ کہہ رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا تھامتی تیمور صاحب کے سامنے گئی۔ اب میں جان گئی ہوں کہ میری ماں بے قصور ہوگی۔ جس طرح آج آپ کے گھر والوں نے اپنے ہی خون کو بھرے بازار میں نیلام کیا ہے، وہ آپ کی پسندیدہ بیوی کو کیسے اس گھر میں ٹکنے دیتے؟ ضرور آپ نے ہی ان کو گھر سے نکالا ہوگا، ورنہ وہ کبھی چھوٹ کے نہ جاتی۔ وہ ان کے سینے پر انگلی سے دستک دیتی رنجیدگی سے بولی، آپ ہی ہیں وہ شخص جس کی وجہ سے میری ماں رول گئی اور اب میں، لیکن آپ جیسا بےحس شخص کھڑا اپنی بیٹی کی بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ وہ آنسوؤں کی شدت کو بمشکل ہٹاتے درد سے پھٹتے دل کو سنبھالتی ضبط سے بولی، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے تیمور صاحب، جو اپنی بیوی کو نہ بچا سکا، نہ آج اپنی بیٹی کو۔ یقیناً میری ماں پاک کردار کی تھی، تبھی آپ کی دی گئی ذلت برداشت نہیں کر پائی ہوں گی اور چلی گئی ہوں گی، ورنہ جیتے جی مر جاتی۔ وہ انہیں شکستہ قدموں سے اندر جاتا دیکھ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی جا رہی تھی۔ اب جا کہاں رہے ہیں آپ؟ ہمت ہے تو سامنا کریں سچائی کا۔ وہ انہیں جاتے دیکھ چیخ کر بولی، اے لڑکی، اپنی غلیظ ماں کی طرح دفان ہو جا، ورنہ تجھے بھی اس کی ماں کی طرح دھکے دے کر نکالیں گے جیسے تیری ماں کو نکالا تھا۔ اس کی پھپھو بھی غصے سے پھنکارتی اسے زمین پر دھکا دیتے بولی، وہ فانوس کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی، جو چکنا چور ہوتے اس کا ہاتھ بھی لہولہان کر گیا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ وہ غصے میں اس رات کا سچ بیان کر گئی تھی، جبکہ دلربا کا شدت سے دھڑکتا دل ایک دم ساکت ہوا تھا۔ مطلب اس کی ماں خود نہیں گئی تھی بلکہ اسے نکالا گیا تھا۔ مطلب اس کی ماں بے قصور تھی۔ اے گند کی پوٹ، اٹھ یہاں سے نکل، اپنی غلیظ ماں کے پاس جا۔ رخشندہ بیگم اس کا بازو پکڑتے نفرت سے بولی۔ ان کا مقصد پورا ہونے کے قریب تھا۔ ایک دم دلربا نے اٹھتے کانچ کا ٹکڑا ان کے گلے پر رکھا تھا، جس سے ان کے گلے سے خون بہہ نکلا تھا۔ ایک لفظ بھی میری پاکیزہ ماں کے بارے میں اور کہا تو یہیں گردن کاٹ دوں گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے دھاڑتی ہوئی بولی تو رخشندہ بیگم اندر تک ڈر گئی تھی۔ سب نے ان کو بمشکل چھڑایا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنے لگے تھے۔ چھوڑے مجھے بابا، بابا کہاں ہیں آپ؟ یہ دیکھیں آپ کے چھت تلے مجھ سے کیسی ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ آپ مجرم ہیں میرے اور میری ماں کے، آپ کو حساب دینا ہوگا میری ماں، اور میرا صبر قہر بن کر ٹوٹے گا آپ کے گھر پر کہ آپ کا آشیانہ بکھر کر رہ جائے گا، یہ بددعا ہے میری۔ وہ گھر کے باہر بیٹھی چیختے ہوئے بول رہی تھی، آنسو بہاتی، اور اس کی آوازیں کمرے کے اندر موجود تیمور صاحب کو مر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس
کی ایک ایک بددعا میں اتنی شدت تھی کہ ان کو اپنے دل میں درد کی لہریں اٹھتے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کافی دیر آنسو بہاتی رہی گھر کے باہر جہاں سے اسے نکالا گیا تھا، اور پھر آخرکار اٹھتے ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ بارش تیز تھی مگر اس کے دل کی دنیا پوری طرح اجڑ گئی تھی، بلکہ بالکل اس کی ہستی کی طرح۔ آج کی رات سب سے بھیانک رات تھی اس کی زندگی میں، جس پر وہ جتنا بھی ماتم کیوں نہ کرتی اتنا کم تھا۔ وہ ٹھٹرتی کالی رات میں تڑتڑاتی بارش میں ٹرین رکتے ہی سب سے پہلے ٹرین سے اتری تھی۔ لوگوں کی گہری مشکوک ہوس زدہ اور پتہ نہیں کیسی کیسی نظریں اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، وہ دلہن کے لہنگے میں آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اپنے سوگوار حسن سے کسی کو بھی اپنی طرف پوری طرح مائل کر سکتی تھی۔ لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کا نصیب آج کی کالی رات کی طرح کتنا کالا، گہرا اور خوفناک تھا۔ اگر جان جاتے تو اس کے حسن کو للچائی نظروں سے دیکھنے کی بجائے توبہ کرتے۔ وہ اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتی برستی بارش میں بھاگتی جا رہی تھی۔ آج اس کی بھیگی منحوس رات نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس سے اس کا ہونے والا شوہر، گھر اور اس کے اپنے۔ وہ لوگوں کی کراہیت آمیز نظروں سے بچتی بھاگتی جا رہی تھی۔ آنسوؤں کے باعث سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک گہرے جنگل کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بارش سے اس کا لہنگا اور چولی اس کے شعلے کی طرح دہکتے جسم سے چپک چکے تھے۔ وہ ایسے ہی بھاگتی رہتی جب سامنے کسی چٹان نما چیز سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی ہیزل براؤن نیم باز آنکھوں سے لبریز آنکھوں کو دیکھا تھا تو اس کے قدموں سے جان نکل گئی تھی، کیونکہ آگے کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا۔ کالی بھیگی رات کی طرح ہی وہ پرسرار سا شخص، اس کی سرخ آنکھوں سے ٹپکتی وحشت اس کے نازک بدن کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ وہ کپکپاتی ہوئی نفی میں سر ہلاتے، اپنے سرخ لبوں کو دانتوں تلے کچلتے پیچھے کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ لیکن یہ دیکھ کہ اس کی جان نکل گئی کہ سامنے کھڑے شخص کے لڑکھڑاتے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ میرے پاس مت آنا، میں کہہ رہی ہوں میرے قریب مت آنا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے قدم اٹھاتے اٹک اٹک کر بولی۔ بلیک پینٹ شرٹ پہنے، چہرے پر بکھرے کالے بال اس کی یونانی دیوتا جیسی شخصیت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اسے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور سامنے کھڑی حسن سے بھرپور بدن لیے کھڑی لڑکی اسے اپنی اس آگ بجھانے کا ایک واحد حل لگ رہی تھی۔ اس نے لاکھ اپنے قدموں کو روکنے کی کوشش کی مگر دوائی نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ اس کے اندر کا بھیڑیا جاگ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ دلربا وہاں سے بھاگتی، حازم نے اس کی پتلی کمر پر اپنی سخت انگلیاں رکھتے اسے کمر سے دبوچا تھا۔ اس کا دہکتا شعلے کی جوانی جیسا نازک بدن حازم علی شاہ کو انگارہ بنا گیا تھا۔ اس ظالم کی گرفت میں وہ پھڑپڑا کر رہ گئی تھی اور اونچی اونچی چیخنے لگی تھی، مگر وہ اس کی چیخوں کا لحاظ کیے بغیر اس کے سرخ لپسٹک سے سجے نازک رس بھرے لبوں کا اپنی ظالم اور وحشت زدہ ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا تھا کہ دلربا کی تمام تر چیخیں اس کے گلے میں ہی دم گھوٹنے لگی تھیں۔ اس نے لاکھ مزاحمت کی مگر اس کے وحشی پن نے اس کی جان آدھی کر دی تھی۔ اسے جھٹکے سے کندھے پر لاد کر وہ جنگل میں اپنے بنے ہٹ میں بڑھنے لگا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت افسوس ہوا مجھے، کیسے لوگ اپنی بیٹیوں کے اوپر اتنا ظلم کر جاتے ہیں۔ ماں مر جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن باپ کیسے مر جاتا ہے یار؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ماں سوتیلی ہوتی ہے لیکن باپ تو سگا ہوتا ہے، باپ کیسے سوتیلا ہو جاتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آیا آج تک۔ جن بچوں کی مائیں مر جاتی ہیں یا ڈیورس ہو جاتی ہے
ان کے باپ تو سگے ہوتے ہیں نا، باپ کیسے سوتیلے بن جاتے ہیں اور اپنی ہی اولاد پر ظلم کرنے لگتے ہیں؟ کیا ہوگا دلربا کی زندگی میں؟ کیا بچ پائے گی دلربا، بچا پائے گی اپنے آپ کو، یا حالات کے تھپیڑوں کا شکار ہو جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے وحشت زدہ بھیگی رات۔